अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैंने प्रोग्राम कल भी किया था मगर 12 घंटे लाइट नहीं थी। हर दूसरे दिन मैंने आपको बताया ना कि एक ही खम्भे पर आकर शुरू हो जाते हैं और पूरा दिन लगे रहते हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन के पैसे लेते हैं वो शो करने होते हैं ना, तो इलाके के लोगों को तंग करना होता है। एक बार में रिपेयरिंग नहीं हो सकती। जैसे आप लोगों ने हज़ारों पोस्ट देखी होगी कि जो इंटरनेट की केबल है, मगरमच्छ और मछलियाँ जो है समंदर में, सिर्फ वो पाकिस्तान की केबल को खाते हैं और किसी की नहीं खाते। तो और रोज़ आप इस्लाहात का भी रेवोल्यूशन, बड़े एनर्जी के पावर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। ओवैस लगारी जो मिनिस्टर ऑफ क्या है वो इरिगेशन में आता है, किसमें आता है, पावर एंड एनर्जी में, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जनाब क़यामत बचने वाली है, बस सब कुछ फ्री हो जाएगा, मगर पैसे बढ़ते जाते हैं। बल्कि मैं आज मैं उसकी वीडियो बना के लाया हूँ। मैं वो आपको खंबा दिखाना चाहता हूँ जो एक नाबालिग रोजगार चीज़ है, जहाँ रोज़ाना काम होता है। फिर हम अपने प्रोग्राम में मौलू की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो खंबा देख लेते हैं। ये इस खंबे की हालत देखें ज़रा, इसके ऊपर कितनी वायर्स हैं और कितना ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। रोज़ आते हैं इस खंबे पे एवरी डे, और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पे काम होता है। ये देखें, वायरें देखें इनकी, और ये सड़क की हालत भी देख रहे हैं। ये सारा ये सब ये वायर देखें आप, दिलचस्प तरीन ये गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं ये सारे। ये देखें क्या जनाब आपने, और सड़क भी देखी। ये बड़ा पॉश इलाका कहलाता है, बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं इसके सराउंडिंग में, यहाँ पर गुलशन का जो ये एरिया है। मगर हालात देखें ना, और रोज़ आपने आजकल लेके देख रहे होंगे पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, शाहराह भुट्टो, मतलब सड़कें भी अपने नाम कर लो, इंस्टीट्यूशन भी कर लो, सब अपने घर में ले आओ कि यहाँ कोई बड़ा वाक़या हो तो सब कुछ तारीख में हो कि ये सब इन्होंने बनाए थे। बहुत अच्छी बात है कि किमाड़ी से और M9 तक, सुपर हाईवे तक राउट लेकर आए हैं, और हाईवे है पूरा 4 लेन का। मगर मेरे दोस्त जो डेली कोरंगी जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, वो कह रहे थे 3 लेन का, मगर ऐड में 4 लेन बताइए वन साइड के बोट ट्रैक है। और 3000 अरब रुपए 20 साल में या 25 साल में रोड कमा कर देगा। तो मेरे दोस्त बता रहे थे कि 100 रुपये एक तरफ के हैं, वो जाते हैं तो 200 रुपये रोजाना देते हैं, मगर 1 घंटा बच गया है। अच्छा, 3000 अरब रुपये बहुत पैसे होते हैं, तकरीबन 14-15 बिलियन डॉलर होते हैं। तो अगर इस मुल्क में टैक्स चोर ना होते, 100 लोगों को तो कम से कम मेरे में है कि दे आर मोर देन बिलियनर। अगर वो ये सड़कें बनवा देते और हुकूमत से बातचीत कर देते और ख़ुद भी पैसे कमाते, नस्लें भी कमाती, और टोल लेना कोई बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया में लिया जाता है, और 100 रुपये इट्स नथिंग अगर 1 घंटा बच रहा है तो। खैर, ये टॉपिक तो नहीं था। टॉपिक है वही फॉरेन फंडिंग केस। मगर उससे पहले मैं आपको एक दुख की खबर है अमेरिकन पाकिस्तानियों के लिए, वो मैं सुनाऊंगा। एक अजीब तरीन हादसा भी है जिसके पीछे एक जो मिथ है, मैं उस पर भी 1 मिनट बात करूंगा। हमारे दोस्त हैं, हमारे करम फरमा है अमेरिका में, जो अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है अपना, उसके 2014 के प्रेसिडेंट हैं, और द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कहना चाहिए पर्सन इन अपना हायरार्की के 2010 से वो, मेरे ख्याल में 2010 में वो ट्रेजरर बने थे, जो मुझे याद पड़ता है 2012 के लिए या 11 के लिए। और उसके बाद वो जितवाने के लिए भी मशहूर है और हरवाने के लिए भी मशहूर है। 2-3 का तो गवाह मैं हूँ कि जिस तरफ उनका वोट होगा तो वो बंदा जीतता ही जीतता है। मगर उनके साथ एक साथ यहाँ अब बोर्ड ऑफ ट्रेजरी के भी डायरेक्टर रहे, चेयरमैन रहे हैं, और मुख्तलिफ पदों पर रह चुके हैं, और कश्मीरी लीडर भी हैं। सितारा इम्तियाज भी उनको मिल चुका है पाकिस्तान की तरफ से, और बड़े क्वाइट, बड़े हम्बल और वेरी नाइस मैन। उनके
والد کی مجھے خبر ملی انتقال کی، بیمار تھے. اچھا یہ بڑا خاندان ہے، امریکہ میں ملتان سے تعلق ہے. ان کے ماموں بہت مشہور شاعر، ممتاز ترین ڈاکٹر پاکستانی کمیٹی میں ڈاکٹر عبدالرحمان حمد، اور بہت پڑھا لکھا خاندان ہے. اسٹیٹن آئلینڈ میں ان کا پورا خاندان آباد ہے. یہ خود لانگ آئلینڈ میں رہتے ہیں. تو میں نے کہیں پوسٹ دیکھی تو مجھے پتہ چلا. میں نے پھر ان کو فون کیا، تعزیت کی، تو پتہ چلا کہ 2 ہفتے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک 2 ہفتے پہلے. وٹ اے سیڈ اسٹوری نا، کہ ود ان نو ٹائم ایک ہی گھر میں 2 اموات. اور عجیب تاریخی سی بات لگتی ہے. اکثر بچپن میں سنتے ہیں کہ پرانا بہت ساتھ ہو. آج کی دنیا میں تو نہیں ہوتا ہے. یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں کہ پرانا ساتھ ہو میاں بیوی کا، تو ایک چلا جائے تو دوسرا 1-2 سال میں چلا جاتا ہے. میرے والد کے انتقال کے فوراً بعد میری والدہ تقریباً 1.25 سال کے بعد چلی گئی تھی. اور میں درجنوں کیسز کو جانتا ہوں، مگر اس طرح کے حادثات کم ہوتے ہیں کہ ود ان نو ٹائم، ود ان 2 ویک، کہ ابھی پہلے صدمے سے نہ سنبھلے ہو خاندان کے لوگ، اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور اچانک یہ حادثہ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب آئی ایم ریئلی سوری ٹو ہیئر دیٹ. اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں والدین کو آپ کے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور آپ سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور کرم فرما اسی گروپ سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی پریزیڈنٹ رہ چکے تھے، ڈاکٹر رشید پراچا. بہت ہمبل آدمی تھے، میرے لیے بہت ہیلپفل تھے. بٹ ہی واز کوائٹ اراؤنڈ 85-86. ان کے اپنے خاندان میں کوئی 10-12 ڈاکٹر، ان کے اپنے بچے ڈاکٹر ہیں، اور بڑے ایکٹیو ممبر تھے. وہ بھی بورڈ آف ٹرسٹی میں رہ چکے تھے. کینسر ہو گیا تھا، اور آخر تک بالکل بہت ایکٹیو رہے. واشنگٹن ڈی سی کی سراؤنڈنگ میں، ورجینیا میں رہتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. میں ان کے خاندان سے بھی تعزیت کرتا ہوں، اور دکھ کی بات ہے کمیونٹی سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے ثواب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور جو بھی سنیں، اچھے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، اور ہمارے ایسے روایتی لوگ اب کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. امریکہ سے ابھی ایک خبر آ رہی تھی کہ گورنمنٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف پاکستان نے ریئیکٹ کیا ہے انڈین آرمی کے بیان پر کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے کہ وہ پوری دنیا میں واضح ہے کہ متنازع علاقہ ہے، اور کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق ہی اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو میں نے چیک کیا کہ یہ ایسی کیا کہہ دیا انڈین آرمی نے. تو مجھے تو کوئی ایسی خاص بات نہیں نظر آئی. وہ پرانی باتیں دہرائی ہیں. اور 77 ان کی آرمی ڈے پریڈ تھی پونے میں، میرے خیال میں اس سے پہلے لکھنؤ میں ہوئی تھی، اور یہ روٹیٹ کرتی ہے پورے انڈیا میں. تو انہوں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جی ہم ایک ماڈرن ایکیوپ فوج بننے جا رہے ہیں، اور وہاں پر وائلنس کم ہوا ہے کشمیر میں. کہ مجھے یاترا ہوتی بہت مشہور، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، میں ہمیشہ بہت ہی عام باتیں جو ہے بھول جاتا ہوں. تو وہ یاترا بھی پرسکون ہوئی. انتخابات ہوئے ابھی لاسٹ ایئر کشمیر میں متنازع، اور کانگریس اور وہ محترم جناب فاروق عبداللہ کے صاحبزادے صاحب جو ہے نا، ان کی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی، اور کوئی وائلنس نہیں ہوا. تو اس کا بارہ ان کا، مگر اس کے باوجود کہ سیز فائر بھی ہے پاکستان سے، مگر انفلٹریشن ہو رہی ہے جسے ہم کنٹرول کر رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں بڑے پیمانے پہ. تو مجھے نہیں سمجھ آیا، مگر میرے لیے یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ خبر نہیں تھی. میرے لیے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں یوٹیوب کے بھی سی او جو ہے وہ انڈین ہو گئے. مطلب لائن لگی ہوئی ہے. ماڈرن امریکہ جو ہے وہ تقریباً اب ان کے ہاتھ میں ہے، امریکن انڈینس کے. اس سے پہلے وہ فیڈیکس کے بھی ہے، وہ مائکروسافٹ کے بھی ہے، اور بڑی بڑی کمپنیاں جو وہاں پر ہیں. میں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ کہیں پر آئی بی ایم کے بھی ہے، مائکروسافٹ گوگل کے بھی ہے، اور بہت سے باٹا کے ہیں، فیڈیکس کا میں نے آپ کو بتایا. تو اس طرح کی 25 جو بڑی نامور کمپنیاں ہیں اس کے سی او ہو چکے ہیں. پھر ورلڈ بینک کے جو چیئرمین ہیں، جو ہیڈ ہیں، وہ بھی انڈین سکھ ہیں. اور محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی
جو بڑی سے بڑی نامینیشن آ رہی ہے اس میں بھی 5 سے 6 نام تو مجھے پتہ ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا اس پہ جلنے سڑنے کی بات نہیں. انہوں نے کام کیا ایجوکیشن میں, ان کے آئی ٹی کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں. ہمارے یہاں تو فخر سے بتاتے ہیں چھیپا جیسے لوگ, ان کے مالکان کی ہم نے 130 ارب روپے کا لنگر لٹایا سال بھر میں. 130 ارب میں 4 بڑی آئی ٹی کی یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں, اور وہاں پر اس کا آغاز اب مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھا تھا جب وہ وزیر تعلیم تھے, اور لوگ انہیں اب یاد کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ کوئی سوچ ہی نہیں تھی. ابھی بھی لنگر خانے کھول رہے ہیں اور ثوابت دار ہیں, اور یہ وظیفہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, اور یہ وظیفہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, اور یہ میں نے آپ کو بھیجا ہے 11 دفعہ بھیج دو گے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو وہاں کیا ترقی ہو رہی ہے, اور اس سیاست کا جو حال ہے میں اب اس کی طرف آتا ہوں لوٹ کر. دیکھیں جی, فارن فنڈنگ کیس جو ہے بظاہر تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل صاف کھلا کیس ہے کہ 2 منٹ کے اندر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور لاجیکلی میں وکیل نہیں ہوں, میں پارٹی بھی نہیں ہوں, سب جانتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کو پیسے واپس دیے گئے ہیں. ایز اے امریکن پاکستانی میں سسٹم کو یوں زیادہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ٹکٹ ملا ہے ٹریفک کا, ایک ٹریفک کا ٹکٹ ملا ہے جو میں نے پے کرنا ہے. میرے منی لانڈرنگ کے پیسے پکڑے جائیں, پہلے تو میں پراسیکیوٹ ہوں گا کہ بھائی آپ پہ یہ جرم ثابت ہو گیا ہے اور یہ دوسرے ملک نے آپ کے پیسے ہمیں واپس کیے ہیں. پہلے تو وہ مقدمہ ہوگا کہ ٹیکس چوری کے الزام میں امریکہ کی جو سمبولک خاندان ہے اسٹیٹ امپائر بلڈنگ کی, جو خاتون میرے ذہن میں پھر ان کا نام بھی یاد ہے, ہینسلے سم تھنگ, ان کو سزا ہو گئی تھی بڑھاپے میں اور وہ جیل گئی تھی. آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں وزیر ہو, وزیر اعظم ہو, میڈیا ہو, ریاض ملک کا نام لینے پہ تیار نہیں ہے. پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں, بزنس ٹائکون کہتے ہیں, نام بول کر کے بحریہ ٹاؤن بھی کہنے کو تیار نہیں ہے. نہ کوئی وزیر, نہ وزیر اعظم, اور نہ کوئی عدالت, نہ کوئی سیاستدان, نہ کوئی میڈیا. خبر چلتی ہے مگر عمران خان کا نام لیتے ہیں. پہلے تو پراسیکیوٹر وہ تو آپ بھاگا ہے نا, اب اس کے بحریہ ٹاؤن کے جو امپائر بننے جا رہی ہے دبئی میں, اس کے فیچر بنا کے ٹی وی پہ چلائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کارنامے کرنے جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے, مگر منی لانڈرنگ میں جب پکڑی گئی, ثابت ہو گیا, ایک ملک نے پروف کر دیا اور آپ کو پیسے دیے, تو پراسیکیوٹ ہونا چاہیے تھا نا. مگر یہ ریاست پاکستان ہے, یہاں آئین, قانون, انصاف, میرٹ جو ہے وہ رومانس ہے, وہ آپ کو سکھانے پڑھانے, آپ کو ڈرانے کے لیے رکھا گیا ہے, مگر جن پہ لاگو ہونا چاہیے ان کے لیے یہ نہیں ہے. سب کچھ سوچ سکتا ہے کسی مہذب معاشرے میں, کسی مہذب ریاست میں, کسی مہذب سوسائٹی میں, کہ ایک بندہ منی لانڈرنگ جس کی ثابت ہو گئی ہو اس پہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا, اور اس کا نام لینے سے سب گھبراتے ہیں, شرماتے ہیں. مگر عمران خان پہ وہ ثابت ہے کہ بظاہر تو ثابت ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے پیسے آئے ہیں اور ان کے جرمانے کی مد میں دے دیے جائیں اور بند لفافہ لایا جائے. بظاہر تو شک کے بالکل صحیح بات ہے, مگر اس سے پہلے تو ریاض ملک کو پراسیکیوٹ کرنا چاہیے تھا نا. اس کو سزا ہوتی نہیں ہوتی الگ بات ہے, کہ ایف آئی آر کٹتی اسٹیٹ کی طرف سے, اس کی گرفتاری ہوتی, ایک کسی عدالت میں جاتے, سپریم کورٹ تک جاتے, ہائی کورٹ جاتے, سیشن کورٹ جاتے, آئی ڈونٹ نو. مگر سسٹم تو یہی کہتا ہے نا. مگر میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے کی جرأت, بہادری کو سلام کریں کہ اس ریاست کو چلانے والے, اس کے وہ چاروں ستون جو کہلاتے ہیں نا, جس پہ سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے, اور جو تربیت کا گہوارہ وہ کہلاتے ہیں, جو عام آدمی کو ٹکاتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ساری دنیا کے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں, سب کی وحشت ایک جیسی ہوتی ہے, لالچ, خوف سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. انسان کا بچہ بنا کے جو ہے نا ریاست رکھتی ہے اپنے قانون, انصاف اور میرٹ سے. جزا اور سزا پہ جب تک نظام نہیں کھڑا ہوتا اس وقت تک سب شکرے بے مہار ہوتے ہیں. یہاں میں بھی شاید کہتا ہوں روز کہ سب جھوٹ بولتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں,
ہر چیز، ہر جرم ہوتا ہے نا، یا چھوٹے سے لے کے بڑا تک، وہ سب کی ذمہ دار ریاست ہے. اور ریاست کون چلاتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ بقول رانا ثناء اللہ کے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کمیشن بناؤ فلانا کرو، اور ہمارا کتنا اختیار ہے، تو وہ بھی حکومت میں رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حکومتوں کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے، وہ کس حد تک جا سکتی ہے، کس حد تک نہیں جا سکتی ہے، بول سکتی ہے کہ نہیں بول سکتی ہے. تو صاف بتا دیا وہ بھائی کہ تیری حکومت بھی وہی چلاتے تھے، ہماری بھی وہی چلاتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ شہریار آفریدی جو قرآن اٹھا کے کہتا تھا سر پہ کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے 21 کلو چرس نکلی تھی یا آئس نکلی تھی، اب وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے تو ثبوت دکھائے گئے تھے نارکوٹکس کے ادارے میں بٹھا کر. تو میں نے تو وہی کہا جو ادارے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں اداروں کی بات ماننی پڑتی ہے. دیٹس ٹرو. مگر جب یہ پتہ چل گیا کہ جعلی فراڈ تھا تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ تو وزیر داخلہ بھی رہے، اس کے بعد آپ ابھی بھی مشیر ہیں، آپ نے کیا کیا؟ وہ ڈی جی نارکوٹک کا جس سے یہ مقدمہ بنوایا تھا وہ تو آج بھی بیٹھا ہوا ہے. آیا سمجھ میں کہ یہ ریاست کہاں پہنچ چکی ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکتا کسی کو، وہ جیسے چاہے. اس لیے میں کہتا ہوں یا مجھ جیسے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون، انصاف، آئین یہ کمزور لوگوں کے لیے ہے. اس سے آپ کا اس جمہوریت سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ قانون ہے کہ جج کہتا ہے 8:30 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو 8:30 بجے آ گیا تھا، کوئی آیا ہی نہیں اور ایڈجورن کر کے چلا گیا، جبکہ تو نے ٹائم 11 بجے کا سب کو دیا تھا. اور ایک ملزم جیل میں ہے جس کو تو نے سزا سنانی تھی، تو کہتا ہے کہ وہ آیا ہی نہیں، وہ خدا تھا. کوئی تصور کر سکتا ہے کسی بہت سے معاشرے میں ہی سب کچھ ہو سکتا ہے؟ اپنا تماشا لگانا، اور کیسا تماشا لگانا ہے؟ صاف لگتا ہے کہ یہ سب کھیل ختم ہونے جا رہا ہے. مطلب جہاں کوئی قانون نہ ہو، انصاف نہ ہو، اور جہاں وزیر اعظم یہ کہتا ہو کہ ہمیں تو اب پتہ چلا کہ یہ جو آئی پیز ہیں یہ سرکاری آئی پیز بھی جو ہے نا وہ کیپیسٹی پیمنٹ لیتی ہے، اس پہ حیران ہوں. میں تو حیران ہوں. اگر ایک پرائم منسٹر کو اربوں لوٹنے والے اداروں کے بارے میں پتہ چلے، وہ حکومت کے زیر سرپرستی چل رہے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں تھا، تو اسے خاموشی سے استعفیٰ دے کے گھر نہیں چلے جانا چاہیے تھا. کیا فرق ہے عمران خان میں اور ان میں؟ عمران نے بھی تو یہ کہا تھا نا کہ مجھے تو میری بیگم نے بتایا کہ میں وزیر اعظم ہوں. اس نے کہا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو شہباز شریف آپ ملک کے وزیر اعظم تھے اور ابھی بھی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے آپ کے 2 بیٹوں کے نام پر بھی ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ بھتیجی کے بیٹے کے نام پر بھی ہے، اور یار دوستوں کے نام پہ بھی یہ آدمی ہے. آپ کو کچھ نہیں پتا. واہ. مگر پیپلز پارٹی سے اندر سے لڑائی ہو رہی ہے نا، تو انہی کے لوگ، وہ امنی گروپ کا وہ مجید کیا نام تھا جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آیا کرتے تھے، زردائی صاحب کے واللہ عالم بالثواب، کہ اس کے ستارہ امتیاز کے اوپر شور مچایا ہوا ہے. اور یہاں کس کو سچا ستارہ امتیاز ملا ہے؟ یہاں کسی کو اس کی کارکردگی پہ ملتا ہے، بہادری پہ ملتا ہے، لابنگ پہ ملتا ہے نا. سب کو پتہ ہے، کون نہیں جانتا ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس ملک میں عمران خان ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو، الطاف حسین ہو، کوئی بھی ہو، جب مقدمہ بنے تو سمجھ لیں وہ ناراض ہو گئے، وہ نہ لوٹ کر کھاتے رہی ہے. جو لوگ اصل کھانے والے ہیں، جو روز آئین توڑتے ہیں، جنہوں نے آئین کو لاڈی بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف کبھی سنا آپ نے کہ کچھ ہوا ہو؟ وہ جس کو آرمی ایکٹ کے تحت پکڑا ہوا ہے، عاصم کو، فیض حمید کو، وہ اس لیے پکڑا ہے کہ اس نے لوگوں کے گھر لوٹے تھے، لوگوں کو قتل کروایا تھا. جب اپنا گریبان نوچا، اس نے آپ کا گریبان نوچا، تب آپ نے پکڑا ہے. سب کو پتہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ سوسائٹی کب سدھرے گی بھی کہ نہیں سدھرے گی. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہم فطرتاً گریڈی ہیں، اداروں میں لوگ تو ہم ہی ہیں. قانون، انصاف، آئین، جمہوریت یہ کوئی ٹیبلٹ تو ہے نہیں کہ گلاس میں پانی میں گھول کے ہمیں پلا دی جائے. اگر ہم یہ اس
اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کر کے دکھانا ہوگا نا. اس کا پابند بننا پڑے گا. اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں فائدہ دیں گی, اس کی برائیوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا. جہاں ہمارے خلاف جاتا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا نا کہ ہم غلط کریں. کوئی چیز ہمارے خلاف کی جاتی جب تک ہم غلط خود نہ کر رہے ہو. تو دوستو, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سزا دے دے نہیں دے دے, ایک بات طے ہے, یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. عمران خان کی پارٹی میں جو لوگ ہیں وہ کون ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. سب ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں, عوام تماشائی ہے, روز بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. جب تک گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوگا, وہ دوست بتا رہے تھے, میں تو اکٹھا گوشت لے آیا تھا کوئی 1.5 ماہ پہلے, اکیلا آدمی ہوں, کہ گوشت پہ 100 روپے اور بڑھ گئے. باقی چیزوں پہ بھی جو مجھے نظر آ رہا ہے, مگر یہاں مہنگائی ختم ہو گئی. مگر جب جھوٹ بولنا شروع کر دے حکمران اور اس کو اپنی بڑی کامیابی تصور کرتے ہو کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بتاتے رہو اور اپنا ٹائم پاس کرتے رہو, اور آخر میں دوبارہ آنے کے لیے پھر وہی مشہور کرنا شروع کر دو جو آپ نے جھوٹ بولا ہو. کیونکہ سب خریدے ہوئے ہیں, سب بکے ہوئے ہیں, یا کہیں جھکے ہوئے ہیں کہ رہنا ہے عزت سے تو ایسے ہی رہ سکتے ہو. اور یہ عزت بھی بڑا عجیب مسئلہ بن گئی ہے کہ آپ سب کے ہاں میں ہاں ملائیں تو آپ کی بڑی عزت ہوگی. آپ وہ کنٹراڈکٹ کریں گے تو پہلے بری نظروں سے دیکھیں گے. جیسے سوشل میڈیا پہ ہے نا کہ آپ اختلاف کر کے دیکھیں, 5 منٹ کے بعد بلاک کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو سوسائٹی کے پیشنٹ دیکھتے ہو تو سوشل میڈیا پہ صاف نظر آتے ہیں نا. وہ ختم کرنے سے پہلے 2-3 چٹپٹی خبریں بھی سنا دوں کہ ایک تو پشاور میں 2 بھائیوں نے آپس میں فائرنگ کر کے دونوں کو مارا, آپس میں ایک دوسرے کو گولی مار دی اور مر گئے. جیسے گوروں کے برطانیہ کے حوالے سے مشہور ہے نا, پورے دنیا میں گورے اسی حوالے سے پرانی ان کی ہسٹری ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کو گھرتا تھا تو ایک دوسرے کی اشارہ کرتے تھے باہر چل, اور پھر دونوں ایک ساتھ فائر کرتے تھے. جو مر جاتا تھا, ایک مر جاتا تھا, ایک زندہ بچ جاتا تھا, یا کبھی کبھی دونوں مر جاتے تھے. یہاں پر اب یہ بھی ہو رہا ہے, جھلو ریاست ہے نا کہ بہنوں کو مار رہے ہیں, بھائیوں کو مار رہے ہیں, آپس میں مار رہے ہیں, بیٹا باپ کو مار رہا ہے. روزانہ کے واقعات میں مطلب تشدد بڑھ رہا ہے کیونکہ ریاست میں کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی انصاف نہیں ہے. لوگ اتنے تلخ ہو چکے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں. تو میں اور دیکھ لیتا ہوں, ہاں وہ اٹک میں سونا نکل آیا میں کوئی $3 بلین کا تقریباً. اس کی میں نے لکھے رکھا ہے کہ 28 لاکھ ٹن سونا ہے, 800 ارب روپے کا, اور تقریباً $2.87 بلین کا اس کا اسٹیمیٹ لگایا اور کنفرم کر دیا گیا ہے جو مائنس کا جو ادارہ ہے اس نے. تو اب کتنے سال میں نکلے گا, کون نکالے گا, اس کا دعویٰ کون کرے گا. سی پیک کی کہانیوں کی طرح اور ایٹم بم کی طرح سب اس کی اپنی اپنی ڈرامے بازیاں کریں گے. اس کا فائدہ عوام کو پہلے کتنا ہو چکا ہے. جو کچھ بدیات نکلی ہیں, جو مسائل ریزرو وائر ہیں ہمارے, اس سے کیا نکلا ہے, ہمیں کیا ملا ہے, عام آدمی کو کیا ملا ہے. تو بھارت آج کے لیے آخر میں ہاں ایک اہم بات رہے گی, وہ ایک امریکن پاکستانی ہے جنہوں نے یہاں کسی یونیورسٹی کو $10 ملین دینے کا بھی اعلان کیا ہے. میری معلومات کے مطابق تو ابھی تک نہیں ملے انہوں نے, اور جن کے بارے میں لوگ بیان کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کہ جی انہیں ٹاسک دیا گیا ہے کہ حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی جو ہے نا معاملات درست کروائے, دوستی کروائے, صلح کروائے. اور وہ آئے بھی تھے کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں تھے پہلے. اچھا یہ جو دولت مند ہے امریکن پاکستانی ہو یا پاکستان میں ہو, یہ کسی پارٹی میں نہیں ہوتے, جو موجود پارٹی ہوتی ہے اس میں ہوتے ہیں. تو آرمی چیف آرمی کے خلاف بیان بھی دے چکے ہیں, ویڈیو آ چکی ہے, میں 100 بار آپ کو بتا چکا ہوں, میں نے وہ ویڈیو دکھائی بھی تھی, اور وہ ویڈیو وہ پروگرام بھی مل رہا ہے. بلکہ کسی صاحب نے مجھے کال کی تھی کہ یار یہ وہ ویڈیو چاہیے. مگر اب آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی. تو اب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے پاکستان سے کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں سے چلے جانا چاہیے, اور کتنا بھی کچھ کر لو کسی نے ریکگنائز نہیں کرنا ہوتا. مطلب بہت ڈسہارٹیڈ اور بہت ڈس اپوائنٹنگ ان کا مطلب یہ
کہ جو جس طرح جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو میں جملے نہیں کہوں گا، مگر بہت مایوس ہوئے ہیں وہ. لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ بڑی چلاک ہے، ان کو پتہ ہے کہ بندے کی کتنی ورتھ ہے. وہ امریکن پاکستانی سیاست میں بڑے نئے ہیں، کچھ زیادہ پرانے بھی نہیں ہیں. تو ہاں، اس میں جو ہے کہ آخری اہم بات ہے کہ گلوبل پاکستان کے نام سے جو کہیں رجسٹر نہیں نظر آتے. ایک رجسٹر ہے مگر اس کا سر پیر یا بیک گراؤنڈ کہیں نہیں ملتا یہ کون لوگ ہیں، مگر ہمیں پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں. سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ہمارے یار دوست ہیں. تو 22 کو پاکستان میں 26 نومبر کے واقعات پر، 9 مئی کے معاملات پر کانگریشنل ہیرنگ کے لیے آج وقت لیا ہے، اور اس میں اور بہت سارے کانگریس مین بھی آئیں گے. ان کا کہنا یہ ہے اور بڑا پینک پھیلا رہے ہیں کہ بڑی کامیابی ہے کہ 26 نومبر پہ جو ریاست نے انسانی حقوق کے پامال کیے اور یہ کیا اور وہ کیا. پاکستان جیسے ملکوں کے بارے میں آپ جو چاہے بولتے رہیے، کہتے رہیے، ہم کوئی آج سے سن رہے ہیں، ہمیشہ سے جب سے پیدا ہوئے یہی سنتے آئے ہیں. مگر ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، اپنے تقاضے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہ چھڑاتے ہیں خان صاحب کو اپنے ملک سے، اپنی پاکستانی آبادی کو بچانے کے لیے کہ نہیں چھڑاتے ہیں. تو لیٹس سی، تو آنے والے دنوں میں بات کریں گے. میں کوئی گارنٹی نہیں کرتا کہ کل میں کروں گا کہ نہیں کروں گا. کبھی لائٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی نیٹ نہیں ہوتا ہے. میں نے بلکہ ایک شعر بنا کے کرافٹنگ کی ہے، پیروڈی کے لئے، جو بھی مصطفیٰ ریڈی کا بہت مشہور غزل ہے کہ کسی آنکھ کو بلاؤ، کسی زلف کو پکارو، کڑی دھوپ پڑ رہی ہے، کوئی آسماں نہیں ہے، کوئی سائمہ نہیں ہے. بہت اس کا جو ایک مشہور ترین شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر کبھی آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر کبھی آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو میں نے پوسٹ لگائی ہے کہ کبھی نیٹ نہیں ہے، کبھی بجلی پانی نہیں ہے، فقط ایک دل تھا اپنا سو وہ مہرباں نہیں ہے. تو یہاں یہ صورتحال ہے. اگر نیٹ بھی ہوا، لائٹ بھی ہوئی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، نہیں تو اگلے کسی روز میں. آپ کا بہت شکریہ. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.